अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं माह सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र कुरान व हदीस की रोशनी में बयान करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। माह सफ़र इस्लामी महीनों के एतबार से दूसरा महीना है और पहला महीना मुहर्रम अल हराम, दूसरा महीना सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र। इस्लाम में बाज़ महीनों और बाज़ दिनों को दूसरे दिनों पर फजीलत और फ़ौक़ियत तो हासिल है और बरतरी का तसव्वुर भी मौजूद है, जैसा कि जुमे का दिन बड़ा मोतबर है, बड़ी फजीलत वाला दिन है। इसके अलावा मुहर्रम के इब्तदाई 10 दिन, ज़िलहज्जा के दिन, ये बड़े ही मोतबर हैं, बड़े ही प्यारे दिन हैं। फिर पूरे का पूरा महीना रमज़ान अल मुबारक का महीना, जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, उसमें तो शब कदर और बड़ी प्यारे प्यारे दिन हैं। और इसी तरह जिसमें साहिब कुरान तशरीफ़ लाए, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, वो भी बड़ा ही मोतबर महीना है, जब अंधेरे जो है रोशनियों में तब्दील होते, जहालत दूर चली जाती है और हमारे पास इस्लाम जैसा नूर मिलता है। ये सारे बड़े ही मोतबर महीने हैं, लेकिन नहुसत का कोई तस्वर इस्लाम में मौजूद नहीं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम खराफात का ऐलान नबूवत के बाद रद्द कर दिया था। क्या फरमाया था? वला सफ़र, सफ़र कोई चीज़ नहीं। अब सफ़र को मनहूस क्यों कहा जाता है? पहले तो आप भी एहतियात बरतिए कि हदीस तैयबा पहले आपको सुना दूं, फिर सफ़र को जो ये लोगों में रवायात मशहूर है वो वजह बताऊंगी। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो होती है जो रब के बोल होते हैं और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे होते हैं। हदीस कुदसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, इब्ने आदम ज़माने को गाली देकर मुझे अज़ियत देता है, हालांकि ज़माना मैं हूँ, मेरे हाथ में हर काम है, मैं रात और दिन को उलट पुलट करता हूँ, यानी तब्दील करता हूँ दिन और रात वगैरह। ये बुखारी शरीफ की हदीस तैयबा है। तो इससे क्या साबित होता है कि दिन रात, हफ्ते, महीने या ज़माने को बुरा भला कहना गोया अल्लाह ताला को अज़ियत देना है। तो इसलिए मैं अर्ज़ करूँगी अपनी बहनों से, भाइयों से, बच्चों से कि हम अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा एहतियात से काम लें। हम कहते हैं वो फलानी घड़ी थी जब ये हो गया, कभी नसीबों को, कभी ज़माने को। तो ये गोया इन चीज़ों को या सफ़र को बुरा भला कहना गोया अल्लाह को अज़ियत देना है। अब सफ़र को बुरा कहना किन्होंने शुरू किया? लफ्ज़ सफ़र जो है अरबी ज़बान के, जो कि 3 हरूफ सौद, फ़ा और रा का मुरक्कब है। इसके मानी है खाली होना या पीला होना, खाली होना या पीला होना। एक बीमारी को भी सफ़र कहा जाता है, जिसमें इंसान के पेट में पानी जमा हो जाता है, चेहरा जरद हो जाता है। तो इसके अलावा जो इसकी वजह है, सफ़र को लोग अरब जो थे ये ज़माने जाहिलियत में सफ़र को सिफर कहते थे, ज़ीरो के मानों में लेते थे, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसको सिफर जैसे कहा जाता है। क्योंकि लगातार 3 महीने गुजरते थे, मोहतरम महीने मुहर्रम, ज़िलहज वगैरह के गुजरते थे। तो उसके बाद यानी उन दिनों में ये लोग कत्लो गारत नहीं कर सकते थे, लड़ाई नहीं कर सकते थे, इन महीनों के एहतराम की वजह से लूट मार नहीं कर सकते थे। और इसके अलावा भी उन्होंने खामखा की कुछ पाबंदियां भी अपने ऊपर आयद कर दी गई हुई थी। जैसे ही ये महीने गुजरते थे, इन महीनों के एहतराम में तो वो बैठे रहते थे, लेकिन जैसे ही ये महीने खत्म होते थे तो लोग चोरी के लिए, क्योंकि घर तो खाली हो चुके होते थे, चोरी के लिए, लूट मार के लिए बाहर निकलते थे। और कुछ लोग तिजारत के लिए घर से बाहर जाते थे और ये लुटेरे उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनसे छीन लेते थे माल। इसी तरह जंगो जदल पहले बंद होता था, फिर दोबारा लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता था, तो घर खाली हो जाते थे। इस वजह से इस सफर को ये लोग मनहूस कहते थे, यानी माल से खाली हो जाते थे। घर से मर्द जब जंग के लिए चले गए तब भी खाली हो गए। जब चोर लूट घसूट करेंगे या डाका जनाई करेंगे तो फिर भी तो मनहूस होती, उसको वो तसव्वुर करते थे। तो इस वजह से वो लोग ज़माने जाहिलियत में सफ़र को बलाओं का, आफातों का टाइम कहा जाता था। लेकिन जैसे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, ऐलान नबूवत के बाद फ़ौरन इन खराफात का रद्द कर दिया गया। फरमाया वला सफ़र, सफ़र कोई चीज़ नहीं।
ابھی بھی بہت ساری احادیث طیبہ آپ کو ملیں گی جو کہ دشمنان اسلام کی بہت بڑی سازش ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک سال میں پتہ نہیں 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں. سفر کا مہینہ بلاؤں کیا ہے، پھر اور بھی بہت کچھ اس کے اندر آتا ہے. تو یہ غلط ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرنا کوئی بھی غلط چیز گویا اپنے آپ کو جہنم کا حقدار ٹھہروانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے پہ جھوٹ بولے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ہمارے پاس بہت سارے میسج آتے ہیں اور ہم تھوڑا ڈر بھی جاتے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں جس سے ڈرنا چاہیے اس سے تو نہیں ڈرتے، ہمیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا. جیسے ہی میسج آئے گا کتنے لوگوں کو بھیجو گے تو آپ کو خوشی ملے گی، اور اتنے لوگوں کو آپ نہیں بھیجو گے تو آپ کے اندر غم آئے گا. تو دیکھو، غم ہمارے عملوں کے باعث آتے ہیں. اب دینی اسلام کی دوری کے باعث ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، ورنہ قرآن و حدیث میں یا قرآن کریم کی روشنی میں بدشگونیاں اور بدفاریاں یہ سارا کفار کا نظریہ اور عقیدہ تھا. اسلام کا دامن تو ان خرافات سے بالکل پاک اور ستھرا ہے. جیسے ہم کو دیکھتے ہیں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر جب اللہ کی جانب سے انعام و اکرام کی بارش ہوتی تو کہتے یہ سب ہماری بدولت ہے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی نحوست قرار دیتے. اللہ پاک نے ان کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، خبردار یہ نحوست اللہ کی جانب سے ان کے برے اعمال کی بدولت ہے. یہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے. پھر قوم سمود نے بھی یہی کہا، اے سمود علیہ السلام ہم تجھے اور تیرے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے ہیں. سورہ نمل میں آتا ہے. ان کی نظریے کی تردید بھی اللہ پاک نے اپنے الفاظ میں کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہلان انطاکیہ کی طرف تبلیغ دین کے لیے اپنے نائب بھیجے تو اہل انطاکیہ نے ان کی بات نہیں مانی، ان کو زد و کوب کیا اور یہ کہا کہ ہم تجھ سے بدشگونی لیتے ہیں، یعنی تمہارا یہاں آنا ہمارے لیے نحوست اور بے برکتی کا باعث. استغفر اللہ. یہ ایسے الفاظ آپ کو پورا پڑھیں گے سورہ یاسین کا مفہوم ملتا ہے آیت 18 کا. تو ان آیات سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو بابرکت ہستیاں تھیں ان کو بھی برا بھلا کہا کنہوں نے؟ کفار نے. تو یہ ان کا طریقہ ہے. پھر ایک اور کچھ آیات میں آپ کو سنا دوں، سورۃ النساء کی ہیں، ترجمہ آپ کو سناؤں گی. آپ کو کوئی بھی راحت و آسائش یا بلائی پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے. یہ کتنا خوبصورت ہے. ہم اپنے اوپر نہیں، ابھی بھی ہمارا یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو اسے سارا کریڈٹ اپنے اوپر لے جاتے ہیں. اگر غلط کچھ ہو تو ہم اسے تقدیر کے متھے لگا دیتے ہیں، یا کسی عورت یا مرد یا فیملی ممبرز کو کہہ دیتے ہیں. نہیں، یہ چیز درست نہیں ہوتی. اب کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی راحت و آسائش یا بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. کون فرما رہے؟ رب ذوالجلال سورۃ النساء میں فرما رہے. پھر آتے ہیں، اگر کسی بستی اور علاقے کے باشندے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈرنے لگیں تو ہم ان پر زمین و آسمان سے رحمتوں کے خزانے کھول دیں گے. سورۃ الاعراف. پھر آگے آتا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے ہمیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ جل شانہ نے ہمارے تقدیر میں ازل سے لکھ دیا ہوا ہے. وہی ہمارا حامی و ناصر ہے. اسی کی ذات پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. پھر آگے آتا ہے، یہ سورۃ توبہ کی آیت کا ترجمہ سنایا تھا میں نے. پھر آتا ہے جس نے نیک کام کیا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کیا، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اور پھر اللہ نے جب زمین و آسمان دن رات یہ سارے کچھ بنائے، وہ اللہ جو اپنی سگی ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بھلا کسی انسان کو، کسی مہینے کو، کسی چیز کو منحوس کیوں قرار دے گا؟ پھر سورۃ الروم میں آتا ہے زمین اور سمندر میں فساد ظاہر ہونا انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. گویا جو جتنی یہ ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. حدیث طیبہ میں سفر کے بارے میں آیا ہے کہ مفہوم حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مرض نہیں لگتا، نہ ہی سفر کے ماہ میں نحوست ہے اور نہ ہی غول. واضح طور پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا سفر، کوئی سفر نہیں. یہ بڑی حدیث طیبہ تھی، اس میں سے میں نے یہ تھوڑا سا آپ کو بیان کیا. پھر سنن ابو داود کی حدیث طیبہ، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا، کچھ نہیں، کسی ستارے کی تاثیر وغیرہ، اور نہ سفر کا مہینہ. یہ سب
سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں، یہ واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابھی جو لوگ کہتے ہیں کہ آفات اور بلیات کا مہینہ ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس میں لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا اچھی بات ہے، چاہے چنوں کا کرو تو چاہے اس کے مد مقابل پیسے دے دو۔ صدقہ کرنا وہ آفات اور بلیات ڈالتا ہے، خالی سفر میں نہیں بلکہ پورا سال بندے کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ان کی فضیلتیں ہیں اور ان سے ثواب بھی ہوتے ہیں، ان کی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن جس انداز سے کہا جاتا ہے یہ چیز بھی درست نہیں ہوتی۔ پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 13 تیجی یعنی ابتدائی 13 دن یہ زیادہ منحوس ہوتے ہیں، اور اس میں شادی نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پورا مہینہ ہے یہ بھی اچھا مہینہ ہے۔ اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی فرمائی تھی، اما فاطمہ کی شادی اسی مہینے میں ہوئی تھی، تو یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب آپ پہ واضح ہو گیا ہوگا کہ سفر کا مہینہ کوئی مصیبتوں والا نہیں، کوئی بلاؤں والا نہیں۔ ایک سوال یہ بھی کسی نے کیا تھا کہ جو سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے تو اس میں مصطفیٰ کریم نے سفر کیا، بیماری کے بعد ٹھیک ہوئے، نہیں، یہ بھی غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کچھ بھی نہیں کیا، انتہا سفر نہیں کیا۔ تو آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ میسج جو فارورڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بڑے محتاط رہا کریں، اور زبان سے جب کوئی بات نکالتے تو تب بھی۔ آج کل جو بہت میسج عام ہو رہا ہے کہ فلاں مہینے کی اگر آپ پہلے مبارک دو گے تو جنت ملے گی، تو آپ کو جنت نہیں، بہرحال جہنم ضرور مل سکتی ہے، کیونکہ وہ منسوب مصطفیٰ کریم کی طرف کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا جو میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طرح جو میسج آتے ہیں اگر کسی کو نہیں آپ نے کیا تو آپ کے یہ نقصان، یہ مصیبت ہو جائے گی۔ دیکھیں میں خود بغیر پڑھے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ میرے موبائل میں ویسے ہی بہت کچھ آتا ہے تو میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوتی، اتنی اس میں میموری نہیں ہوتی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں جس سے ڈرنا چاہیے اس سے تو نہیں ڈرتے، ان میسیجز سے ڈر جاتے ہیں، اس پہ بھی مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور بغیر تصدیق کیے آپ فارورڈ بھی نہیں کیا کریں، یہ نہ ہو کہ ہم نیکی کماتے کماتے گناہ کما لیں۔ تو پھر آخر میں پھر کہوں گی کہ سفر کا مہینہ بھی میرے رب کی بنایا ہوا ایک مہینہ ہے، جس کی ابتدا میں نے محرم کے جو 10 دن سے واضح طور پہ بتایا تھا، تمام مہینے شروع سے ہی ہیں۔ جب سے زمین و آسمان شروع ہوئے تب سے ان مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور یہ مہینہ بھی میرے رب کا بنایا ہوا ہے۔ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے، موبائل کا استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سوچ لیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو سمجھ عطا فرمائے، مبادا ہم نیکیاں کمانے کے بجائے گناہ کما لیں۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔